अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस मर्सी। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे IMF का वक्त जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, जो 15 नवंबर तक इस्लामाबाद में क़याम पज़ीर रहेगा। पहले सेशन का जो आगाज़ है वो हो चुका है। उसमें जो है वो पाकिस्तान ने IMF ने पाकिस्तान को अखराजात कम करने या 189 अरब के मज़ीद टैक्स लगाने का मुतालबा भी कर दिया है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जो पहली सहमाही रिपोर्ट जारी की गई, उसमें जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो कारकर्दगी है, मुआशी जो रिपोर्ट शाया हुई, वो तमाम सूबों से जो है वो बेहतर है। 103 अरब रुपए के जो है वो सरप्लस बजट दिया है KPK की हुकूमत ने वफाक को, जबकि पंजाब ने जो है वो 160 अरब का खसारा देखने को मिला। बात करें तो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो सब अच्छा है कि रिपोर्ट तो शाया की जाती है, ये बताई जाती है, लेकिन जो वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है उसमें सब अच्छा है कि रिपोर्ट नहीं है। इस पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब जो है वो आज महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने का वाहिद जो हल है वो फौरी, साफ़ और शफाफ इंतखाबात है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट करेंगे। आज बानी PTI को जो है वो अडयाला जेल में मुलाकात के लिए जाने वाले जो PTI के रहनुमा हैं, उन्हें पहले जो है वो हिरासत में लिया गया, उसके बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। सबसे पहले तो IMF के हवाले से बात करेंगे, जो आज उन्होंने मुतालबा किया है पाकिस्तान से कि अपने अखराजात कम किए जाएँ या फिर जो है वो 189 अरब के मज़ीद टैक्सेस जो है वो आयद किए जाएँ। आवाम के ऊपर तो पहले से ही जो है वो टैक्सेस का ऑलरेडी बोझ एक है। IMF की जानिब से इस तरह का मुतालबा फिर सामने आना, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसमें एक जो चीज़ है जो सामने आई है वो ये है कि जो एक ताजरों के हवाले से जो मेन इसका क्रक्स है, जो ताजरों के हवाले से एक पॉलिसी बनाई गई थी, ताजर दोस्त पॉलिसी, उसके तहत जो इन्होंने जो टारगेट रखा था वो तकरीबन 10-12 अरब रुपए के इनको था कि रिकवरी होगी। अच्छा, उसके अंदर वो रिकवरी उस तरह नहीं हो सकी। ठीक है, वो कुछ लाख रुपए आए हैं। अब इसमें मुख्तलिफ राय है कि ताजरों से इंडायरेक्टली जो बाकी जो उन्होंने उससे अलावा जो टैक्सेस जमा कराए तो उनका है कि 10 अरब रुपए के हमने टैक्स जमा करवा दिए हैं। बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है कि जो इसका जो बोझ आएगा, अगर चूँकि ये जो आलमोस्ट शॉर्टफॉल आ रहा है, ये शॉर्टफॉल आ रहा है तकरीबन 190 बिलियन जो रुपीज़ हैं, तो 190 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं अगर वो लगते हैं, या उसका एक तरीका ये है कि ये जो टैक्सेस हैं वो लग जाएँ। दूसरा तरीका ये है कि एक मिनी बजट लाया जाए। तो मिनी बजट आता है या नए टैक्सेस लगते हैं, तो इसका सारा असर जो होगा और बराह रास्त असर जो होगा वो आम आवाम पर होगा। और आवाम की माली हालत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि चंद रोज़ कबल, अभी ज़्यादा दिन हुई, लाहौर के अंदर जो आम हालत है कि एक रिक्शा ड्राइवर ने, ये मैं थोड़ा सा इससे रिलेट कर रहा हूँ उस वाक़े को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ट्रैफिक वाले ने उसका चालान किया और अब उसके जो घर के हालात हैं या वो सारा दिन जो कमाता है और टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं, यानी ये जो एक तो दूसरे टैक्सेस और इसके अलावा जो चालान की जो रकम है वो इतनी ज़्यादा उसको लगी कि ना सिर्फ उसने तेल छिड़क कर ख़ुद को आग लगाई, बल्कि उसने ट्रैफिक जो बंदा था जो उसको जिसने चालान किया था उसके साथ भी वो चिमट गया। तो इसके नतीजे में दोनों जो हैं वो झुलस गए, ज़ख्मी हो गए, उन्हें हॉस्पिटलाइज़ किया गया, सिटी और लाहौर भी वहाँ पर पहुँची। तो आम आदमी की हालत ज़ार ये है कि इस वक्त लोग ख़ुदकुशियाँ पहले हम सुना करते थे, अब थोड़ी चीज़ मुझे लगता है कि आगे की तरफ बढ़ी है। उसमें लोग जिन लोगों को ज़िम्मेदार समझते हैं कि इनकी वजह से उनकी ज़िंदगियाँ तंग हैं, अब वो उनके साथ भी लिपटना शुरू हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है आवाम की जो सूरत हाल है वो बहुत ग्रिम है इस वक्त। जो बेतहाशा हुशरबा बिल हैं, इसके बिजली के, आप गैस के बिल देख लें, इतने ज़्यादा हैं कि लोगों की अब देखें कैपेसिटी जवाब जो है दे चुकी है। अब 190 बिलियन रुपीज़ के अगर आप नए टैक्सेस लगाते हैं, तो मैं जानता हूँ एक ख़ातून को जो एक घर में काम करती है, तो उसने मुझे बताया कि मेरा 60,000 बिल आया है और उसने कहा कि पहले भी 2 दफ़ा आ चुका है 40-40 हज़ार। मुझे नहीं समझ आती, मैं 10-12 हज़ार में घरों में काम करके कमाती हूँ, अब 60,000 मेरा बिल आ गया और अब मैंने ये फ़ैसला किया है कि बिल मेरा मीटर अगर कटता है तो कट जाए, अब मैं और पेमेंट नहीं कर सकती। तो अब लोग इस हद तक चले गए हैं, क्योंकि 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लोग इधर उधर से पकड़ के ये बिल जमा करा रहे थे। अब लोगों की कैपेसिटी जवाब देती चली जा रही है। तो जहाँ तक आवाम का ताल्लुक है, बताना मकसूद ये है कि आवाम की कैपेसिटी नहीं है मज़ीद जो है आपको टैक्स पे करने की। अब ये टैक्सेस जो हैं ये आप कहाँ से लेके आएंगे? 190 बिलियन रुपीज़ के नए टैक्सेस का मतलब ये है कि अवाम अगर सड़कों पर नहीं भी आई तो ये टैक्सेस उसको सड़कों पे ले आएंगे। ठीक है, अब ये ना देखें कि मौसम जो है सरमा है,
اب دیکھیں لاہور کے اندر اتنی زہریلی جو صورتحال ہے، ایک طرف اسموگ ہے، یہاں لوگ سانس ہی نہیں لے سکتے، کراچی میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے، اور ایسے میں ہمیں نوید سنائی جا رہی ہے کہ 180 سے زائد ارب روپے کے جو ٹیکسز آپ لگانے جا رہے ہیں اور لگانے پڑیں گے، کیونکہ تقریباً $1 بلین سے زیادہ جو آپ نے $7 بلین لینے ہیں وہ قسط آئی چکی آپ کو مل چکی ہے، لیکن اگلی اقساط جو ہیں وہ جو آپ کا IMF کا وفد آیا ہے وہ ریویو کرے گا ساری سچویشن کو، اور اس کے بعد جو واپس رپورٹ کرے گا تو اس کے بعد آپ کو جو ہے فیصلہ ہوگا کہ آپ کو مزید پیسے ملنے ہیں یا نہیں ملنے ہیں، یا اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آ سکتی، وہ قسط روکی تو نہیں جا سکتی، تو حکومت اس قسط کو لینے کے لیے ہر طرح کے وہ کام کرے گی جو IMF اس کو آرڈر کرے گا۔ تو IMF جو ہے آپ کے پاس 2 آپشن ہی نظر آ رہے ہیں، اور ابھی یہ نوید سنائی جا رہی ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال کے اندر نئے ٹیکسز، نئے بلوں میں اضافہ، گیس کی بلوں میں اضافہ، اور یہ سارا کچھ ملا کے اگر میں اوورآل بات کروں تو عوام کی ننگی پیٹھوں پر نئے تازیانے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اب آپ نے دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا عوام جو ہے یہ تازیانے اس دفعہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ جو یہ لگانے والے ہیں وہ اپنے حکمران، ویسے تو وہ بھی حکمران ہی ہیں، اور یہ جو آپ کی بیکار کریسی ہے، جی میں بیوروکریسی کو بیکار کریسی کہتا ہوں، کہ یہ عوام کے اوپر نہیں ہے بلکہ پوری قوم پر اور پاکستان کے خزانے پہ بوجھ ہے۔ ان کے انڈر کوئی بھی ادارہ جو ہے کام جو نہیں کر رہا، اور جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں ان کے انتہاؤں کو چھو رہے ہیں، یعنی شرم آتی ہے جب ان کے پرکس اینڈ پریولیجز کو انسان دیکھتا ہے۔ ابھی دیکھیں نا عدلیہ کے جو اس وقت ان کے پرکس اینڈ پریولیجز ہیں کہاں کے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ آپ کے یہاں پر بڑی آسانی سے جو آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی تنخواہیں بڑھ چکی ہیں، پرکس اینڈ پریولیجز بڑھ چکے ہیں۔ ابھی آپ کے ججز کی دیکھیں، اگر کوئی 3 پہ تھا تو وہ 6 پہ چلا گیا، ہاؤس رینٹ چلا گیا، اگر 60,000 لے رہا تھا وہ 3 لاکھ پہ چلا گیا، ہاؤس رینٹ وغیرہ میں بات کروں تو اوورآل ابھی ججز کی جو تنخواہیں بڑھی ہیں، ان کے پرکس اینڈ پریولیجز بڑھے ہیں۔ اگر وہ دیکھ لیجیے، اور ایک عام آدمی کو دیکھا جائے تو وہ تو بیچارہ اپنا پیٹ کر رہا ہے۔ عام آدمی کی صورتحال جو ہے 90% کی اس وقت صورتحال یہی ہے کہ جو رکشہ ڈرائیور کا میں نے آپ کو مثال پیش کی ہے، اس عورت کی مثال پیش کی کہ جو کہتی ہے کہ میرا بجلی کا اگر اس دفعہ میٹر کٹ گیا تو میں نہیں لگاؤں گا، کیونکہ اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، وہ کہتی ہے اب کٹ جائے تو میں اندھیرے میں رہ لوں گی۔ تو جب عوام کی یہ صورتحال ہے کہ وہ ایک چلان ہونے کے اوپر لوگ خود کو جلانا شروع ہو گئے ہیں، یعنی ٹریفک چلان کے اوپر لوگ اس مینٹل حالت میں ہیں کہ خود کو جلانا وہ سمجھتے ہیں بہتر ہے، ہم خود کو آگ لگا لیں، خود سوزی کر لیں، اور پھر جو وجہ بن رہا ہے اس کو بھی آپ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بغل کی روکے اس کو بھی ساتھ اپنے لے جائیں۔ تو اس طرح کی اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ عوام کے اوپر 184 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائیں گے کیسے اور ریکور کیسے کریں گے، کیونکہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ریکوری میں ناکام ہو چکے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے ایسا صاحب، یہ تو جو ہے وہ وزارت خزانہ کی جانب سے بھی کہا گیا کہ IMF کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات تو کر لیے جاتے ہیں، لیکن جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ اب اگر شرائط ہی پوری نہیں ہوتی، امپلیمنٹ اس پہ اس طرح نہیں ہوتا، تو پھر وہ دوبارہ جو نئی قسط جاری ہوگی وہ کیسے پوسیبل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں IMF آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے نیشنل ایسٹ جو ہے بیچیں، پرائیویٹائز کریں، ان کی اپنی ایک لائن آف ایکشن ہے، وہ نہیں دیکھ رہے کہ یہاں پر جو سٹیپس اٹھائے جائیں گے اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ جیسے انہوں نے حکم دیا تھا سرکار نے کہ جناب یہ اگر قرض لینا ہے تو PIA بیچ دیں، آپ PIA بیچنے پہ لگ گئے، لیکن وہ آپ کو پتہ اس بولی کا کیا حال ہوا۔ وہ تو ایک قوم کے ساتھ مذاق ہی تھا، وہ مذاق ہی ہے، PIA کے ساتھ بھی مذاق ہی تھا۔ ایک وہ کہتا تھا کہ چل نہیں رہی اور دوسرا یہاں سے کہہ رہا تھا ہم خرید لیتے ہیں۔ تو وہ تو ایسے ہے کہ آنے پانے میں آپ کے قومی ایسٹ جو ہیں وہ آپ بیچنے پہ اگر لگ جائیں گے تو دیکھیں ایک سٹیٹ جو ہوتی ہے، ایک ریاست جو ہوتی ہے، اس کے اثاثے کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی سٹیٹ اور ریاست کے اثاثے وہ ادارے ہوتے ہیں جو اس کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کے PTV ہے، آپ کا ریڈیو پاکستان کی عمارت ہے، آپ کا ریلوے ہے، آپ کا PIA ہے، آپ کی اسٹیل مل ہے۔ تو میرا خیال ہے ساروں کے اوپر تو پرائیویٹائزیشن کی ایسی ایک آپ سمجھے ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ ہر کچھ آپ بیچ دیں۔ اچھا بیچنا خیر آپ نے کیا، آپ بیچ بھی نہیں سکتے، آپ نے سب کچھ گروی دے دیا، رہن رکھا ہوا IMF کے پاس پہلے سے ہی۔ آپ کی سڑکیں تک، موٹر وے تک تو گروی ہیں، آپ نے رہن رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کی اسٹیٹ کے پاس اپنے ایسٹس بھی ایسے نہیں بچے کہ چلیں وہ IMF کو رکھوا کے وہ کچھ پیسے اور لے لے۔ بیسیکلی اگر میں بات کروں تو پاکستان کے جو اسٹیٹ آن کبھی ادارے ہوا کرتے تھے یا ریاست کے اثاثے تھے وہ تو گروی رکھے جا چکے ہیں۔ اب اسٹیٹ کے پاس ہے کچھ نہیں، اسٹیٹ کیا کرے؟ اسٹیٹ قرضوں پہ چل رہی ہے، اور پھر ایک ایسی آپ کی برا کریسی ہے یا آپ اسے سمجھے کہ بیکار کریسی ہے، وہ اس خزانے پر اس طرح بوجھ ہے کہ ان سے کوئی بھی ادارہ نہیں چل پا رہا، کوئی ادارہ ان کے انڈر پنپ نہیں رہا، بلکہ ایک دیمک کی طرح لگی ہوئی ہے اس اداروں۔
ایسے یعنی اس پاکستان کو یہ عوام کے اوپر تو ٹیکس کی صورت میں مزید بوجھ جو ہے وہ عائد کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو بیکار کریسی ہے جسے آپ بیکار کریسی کہتے ہیں، ان کی مراعات کیوں جو ہے وہ کم نہیں ہوتی؟ وہ تو ہر سال میں وہ سیلریز میں بھی اضافہ ہے اور ان کے جو ایکسٹرا الاؤنسز ہیں ان میں بھی وہ ساری چیزیں اضافہ ہوتا ہے، لیکن عوام کو تو اس طرح کی جو ہے وہ سہولیات میسر نہیں آپ ہوتی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آپ کوئی پاکستان کا سرکاری شعبہ دیکھ لیں، آپ اریگیشن ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، آپ جنگلات دیکھ لیں، آپ ہاؤسنگ کی سارا ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، آپ کوئی بھی دیکھ لیں چلیں، یہ وہاں پہ قابض ہے۔ ہاں ہر جگہ پہ ہر جگہ پر یہ قابض ہیں. اور ان کی اگر میں دیکھوں تو فوج ظفر موج بھی وہاں موجود ہے، اور یہ آپ کے قومی خزانے پر اربوں روپے کے سمجھے ایک بوجھ بھی ہے. لیکن ان کی کارکردگی کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا کہ کوئی ایک ادارہ بھی چلے، کوئی یعنی ریاست پاکستان کا کوئی ایک ادارہ بتا دیں کہ جو ترقی کر رہا ہے. ہر ادارہ تو آپ کا خسارے میں ہے، وہ خسارے میں ہے، اور ان کی پرسنل پریویلیجز بڑھ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر بوجھ آپ نے اتارا، آپ کہتے ہیں جی گورنمنٹ امپلائیز کو، یہ جو لاکھوں امپلائیز ہیں جن کے بارے میں رائٹ سائزنگ کی بات کی گئی ہے، نچلے درجے کے ملازمین نکالنے کی بجائے یہ جو بڑے بڑی تنخواہوں والے چیف سیکرٹری ہے، آپ کے بیوروکریٹ، ان کو فارغ کرنا چاہیے. کیونکہ اصل میں خزانے پہ بوجھ یہ لوگ ہیں، لیکن یہ خود بچ جاتے ہیں، نیچے جو چھوٹے چھوٹے ملازمین ہیں ان کو نکلوا دیتے ہیں. رائٹ سائزنگ کی ان کو ضرورت ہے. پاکستان کے اندر کسی کو رائٹ سائزنگ کی ضرورت ہے نا، تو پاکستان کی بیکار کریسی کی ضرورت ہے. یعنی جو بیکار کریسی ہے یا برا کریسی جو ہے، وہ جو ہے ان کی رائٹ سائزنگ کی ضرورت ہے کہ ان کو ایک آپ کو یہاں پر ریفارمز لانی پڑیں گی. پچھلے دنوں بعد بھی عمران خان صاحب کے دور میں بھی ریفارمز آئی تھی یعنی بیکار کریسی کے حوالے سے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بھی اتنی مؤثر نہیں تھیں جس پہ گورنمنٹ آج بات کر رہی ہے. اس میں کے اندر بھی یہ اپنا سسٹم بچا گئے تھے. بنیادی طور پر آپ کے 15-20 سال کے اندر جتنی بھی یہ بیکار کریسی کے لوگ ہیں، جب تک ان کو ٹوٹلی ایٹ ونس آپ فارغ نہیں کریں گے اور نئے لوگوں کو لا کے نئی ریفارمز کے ساتھ اس کو نہیں چلائیں گے، تو کیونکہ یہ بڑے آپ سمجھے ڈیپ روٹیڈ اس کرپشن کے پورے نظام کو اگر کوئی چلا رہا ہے، پاکستان کے اندر جو کرپشن کا اصل نظام چل رہا ہے، تو وہ آپ کی یہ والی کریسی جو ہے نا، جسے آپ بیکار کریسی کہتے ہیں، یہ چلا رہی ہے. اور اصل کرپشن کے منبع یہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ سیاستدانوں کو بھی کرپٹ کرتے ہیں، خود تو ہیں ہی، سیاستدانوں کو بھی کرپٹ کرتے ہیں، فوجی افسران کو بھی کرپٹ کرتے ہیں، فوجی حکمرانوں کو بھی کرپٹ کرتے ہیں. تو یہ بیسکلی یہ ایک آپ سمجھے کہ وہ دیمک ہے جو پوری قوم کو لگی ہوئی ہے. اس کو جب تک آپ ٹھیک نہیں نہ کریں گے، آپ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. اب بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے قرضے لگانے، IMF آ کے میں نے آپ سے بار بار کہا کہ جب تک آپ پاکستان کے اندر پروڈکشن کو نہیں بڑھائیں گے، آپ کے کارخانوں کی چمنیاں سمجھیں دھواں نہیں اگلیں گی. یعنی دھواں تو خیر میں وہ دھواں نہیں کہہ رہا جس سے اسموگ میں اضافہ ہو جائے، میں ایک ترقی کی سینس میں بات کر رہا ہوں کہ جب تک آپ کے کارخانے نہیں چلیں گے، ویل موو نہیں کرے گا، اور جب تک آپ کی ملیں نہیں چلیں گی، آپ کی پروڈکشن نہیں ہوگی، اور اس پروڈکشن کے ذریعے پاکستان کی اکانومی بہتر نہیں ہوگی، آپ اس قرض کی دلدل میں مزید پھنستے چلے جائیں گے. اچھا، آپ وہ کچھ دیکھ ہی نہیں رہے، آپ آتے ہیں گھوم پھر کے تو جی ٹیکس لگا دیں. مطلب یہ ٹیکس عوام کتنا دیں؟ انڈائریکٹ ٹیکسز کا بے پناہ بوجھ ہے. آپ نے کس سے اب لینی ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ تاجروں سے لیں. بات یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو اس وقت آج بھی منافع میں ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ کون کون سے ہیں؟ وہ شاید پاکستان سے بجٹ سے بھی زیادہ پیسہ کما رہے ہیں. اگر ان سے کٹ لیں نا، وہ سارا دیں، ان سے پیسے لے کر ان کو خزانے سے نکلوائیں ان کے، اور نکال کے دیں، اپنا قرض اتاریں. اور آپ کے بڑے بڑے جو آپ کے جاگیردار ہیں، آپ کی جو اسمبلیوں موجود ہیں، MP MNA موجود ہیں، دیکھیں ان کے پیچھے کتنی جاگیریں ہیں، کتنے ان کے ایسٹس ہیں. اس کے علاوہ آپ کی جو بیوروکریسی ہے، یہ سارا ذرا ان سے نچوڑے نا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ پیسہ تو اصل میں ان کے پاس ہے. آپ وہ جو بندہ جو دبئی لیکس کی صورت میں وہ سارے معاملات سامنے سارے باہر جا رہے ہیں، اور آپ کس کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں؟ قومی خزانے کے اوپر. وہ رکشہ ڈرائیور جو مجبور ہو جاتا ہے کہ خود کو آگ لگا لے، خود سوزی کر لے، وہ عورت جو کہتی ہے میرا بجلی کا بل، آپ اس کے اوپر بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں. مطلب کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ جو صاف دیدہ جو ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں، ارباب اختیار ہیں، دی پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرز، وہ اس ملک کے ساتھ وہ کچھ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر جس کو اب نہ روکا گیا تو شاید اس ملک میں سانس لینا بھی مشکل ہوگا. قومی خزانے کے اوپر اربوں روپے کا بوجھ اور صفر کارکردگی، کرپشن کی لمبی چوڑی داستانیں، اور پھر اس کے بعد دبئی لیکس بھی وہ ہمارے سامنے، اور ایسی بہت سی لیکس سامنے آتی ہیں. کارکردگی تو صفر ہے، لیکن قومی خزانے کے اوپر ایک اچھا خاصا بوجھ ہے. مراعات کم نہیں ہونے کا نام لے رہی. غریب عوام کے اوپر بوجھ آپ ڈال رہے ہیں. IMF سود سمیت آپ نے قرض ادا کرنا ہے. قوم کا کوئی پرسان حال ہے؟ عوام جائے تو جائے کہاں، کیا کرے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتی. عوام کا بے بسی کا عالم ہے.
اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک صورتحال کیا چل رہی ہے اس وقت. اور خیر اس میں یہ نہیں کہتا کہ موجودہ گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے, اس میں کنزیکٹو گورنمنٹس کی بات کریں گے. صاحب کا پورا ایک دو دہائی کا ایک نظام جو ہے جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی بھی ذمہ دار ہے, مسلم نواز بھی اس کی ذمہ دار ہے, اور خود پاکستان تحریک انصاف بھی اس کی ذمہ دار ہے. آپ کی جو پالیسی آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ رکھی, مثلا پی ٹی آئی کی اگر میں بات کروں تو جب آئے تو انہوں نے کہا جی ہم آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیں گے, لیکن انہوں نے دبا کے قرضہ لیا اور پاکستان کی ہسٹری کا ایک بڑا قرضہ انہوں نے لیا. تو جب انہوں نے لیا یہ کون سے باز ہے, اچھا وہ بوجھ کس پہ ٹرانسفر ہوا, وہ ایک عام آدمی پہ ٹرانسفر ہوا. پے تو آج ہم کر رہے ہیں نا, اس کو اسی کو پے کر رہے ہیں نا جو آپ نے قرضہ لیا زرداری صاحب کے دور میں لیا, یا نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب کے دور میں لیا. وہ قرضہ اور آج کا جو ہم لے رہے ہیں یہ سارا مل کے ہمیں پے کرنا پڑ رہا ہے. ہر پیدا ہونے والے بچے کو وہ پے کرنا پڑ رہا ہے, ہر گھر کے افراد جو ہیں ان کو پے کرنا پڑ رہا ہے. اور دیکھیں ایسی پالیسیاں ظالمانہ جابرانہ پالیسیاں ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. دیکھیں اگر آپ اسی طرح اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں تو یہ کسی نوشتہ دیوار ہے کہ یہ نظام تو اس طرح اب نہیں چلے گا. ہر نظام کے اندر ایک سمجھے کہ الاسٹیسٹی ہوتی ہے کھینچنے کی بھی. یہ نظام جو ہے نا یہ سمجھے کہ اب بسیدہ ہو چکا ہے اور یہ دھڑام سے سربسود ہونے والا ہے, یعنی یہ اپنی مدت پوری کر چکا ہے. اس میں جتنی الاسٹیسٹی آپ نے اس کو کھینچ لیا, اب مزید یہ بریک ہو سکتا ہے, یہ کھینچ نہیں سکتا. آپ اس کو جیسے مرضی کر لیں, اس نے اب بریک ہونا ہے. ایسا موجودہ حکومت عوام کو جو ابتدائی ریلیف دینا تھا اس میں بھی بری طرح ناکام ہوئی. ابھی تک تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا ٹائم تو حکومت کو ہو چکا ہے کہ کم سے کم تو کچھ ریلیف عوام کو دیا جاتا. دیکھیں عوام کو یہ $7 بلین کا کوئی ریلیف ملا ہے جو آپ لے رہے ہیں, یہ آپ کے اوپر ہی کہیں ختم ہو جائے گا, نیچے تو اس نے آنا ہی نہیں. ہم نے تو صرف پے کرنے کے لیے, ہر پاکستانی جو ہے وہ تو صرف پے کرنے کے لیے پیدا ہو. تو پھر یہ کہا جاتا نا کہ حکومت جو ہے وہ عوام کو ابتدائی ریلیف دینے میں بھی ناکام ہو گئی. جی بالکل ہو گئی. اگر یہ آپ پھر آپ تقریباً 200 ارب روپے بنتا ہے نا, اگر 180 سے اوپر کراس کر گیا تو میں اس کو ذرا راؤنڈ فگر میں رکھتا چلے 190 کر لیں, تو 190 ارب روپے کے نئے ٹیکسز آپ لگاتے ہیں. شارٹ فال تو آپ نے پورا کرنا ہے, آئی ایم ایف نے تو آپ سے لینا ہے. تو ظاہری بات ہے اس میں آپ بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے مزید, اور گیس کی قیمتیں بڑھائیں گے, اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھیں گی, اور آپ کے جو ٹیکسز ہیں جیسے پراپرٹی ٹیکس ہے, آپ کا ویلتھ ٹیکس ہے, انکم ٹیکس ہے, یہ سارا کچھ آپ اس میں بڑھنا ہے. تو چلے آپ امیروں پر تو لگائیں نا, وہ تو پے کر سکتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے یہاں پر, وہ جو کلاس ہے وہ ہر دفعہ بچ جاتی ہے. اس کلاس کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا. وہی عام آدمی, وہی رکشے والا, وہی ایک موچی آپ اسے سمجھ لیں, ایک سبزی والا, اور ایک نوکری پیشہ بندہ جو ہے. چلے نوکری پیشہ کو تو پھر گورنمنٹ اضافہ کر دیتی ہے, یہاں تو جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کا بھی کوئی پریشانی حال نہیں ہے. مطلب بے شمار آپ کے ایسے شعبے ہیں جہاں پر آپ کی جو منیمم ویج جو آپ رکھی ہوئی ہے آپ نے غالباً 37,000 روپیہ, وہ بھی پے نہیں کی جاتی. وہاں پے کیا ہوتی ہے 25,000 30,000, ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے, اور ان کو بل آتے ہیں 60,000 بالکل, اور 25-30,000 ان کی. تو مجھے یہ بتائیں لوگ خودکشیاں نہ کریں تو اور کیا کریں. بالکل صحیح ہو گیا. اظہر صاحب آئی ایم ایف کی شرائط پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ زرعی سپر ٹیکس لگانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. زراعت کے اوپر بھی آپ اتنی خالی ضرب لگا رہے ہیں. دیکھیں زراعت پہ تو ٹیکس لگنا چاہیے, اگر باقی چیزوں پہ لگے, آپ نے 40 قسم کے انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے تو زراعت پہ بھی لگنا چاہیے, لیکن زراعت کے اندر اگر عام کاشتکار ہے اس کے اوپر نہیں لگنا چاہیے. یہ جو جن کے مربے ہیں, جن کی زمینیں ہیں, جو بڑے ذمہ دار ہیں, جو چھوٹا کسان ہے, وہ چھوٹے کسان کے اوپر اس کا بوجھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب لگائیں گے تو یہ چھوٹے سپر ٹیکس کی صورت میں ان سے لینا چاہیے آپ کو. دیکھیں ان سے لینا چاہیے ٹیکس, آپ لیں, لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جن سے آپ نے ٹیکس لینا ہے, جن کی ملیں ہیں, آپ گنے کی ملیں ہیں, وہ چینی بنا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, یا ظاہری بات ہے ان کے پیچھے رقبے بھی ہیں جہاں پر وہ گنا بھی لگاتے ہیں, وہ بھی انہی کی ہیں. وہ اگر آپ ان کو ڈھونڈنا ہے وہ کہتے ہیں تو آپ کی اسمبلیوں کے اندر وہ موجود ہیں, اور وہ لاز بھی وہی بناتے ہیں. اچھا وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. شوگر مافیا کہہ لیں آپ, جتنے بھی مافیاز کہہ لیں آپ, آٹا مافیا کہہ لیں آپ, چینی مافیا کہہ لیں آپ, کوئی بھی مافیا کہہ لیں, یہ سارے کے سارے ایک یہ جو آپ کے ایسے سب ایسی جو مافیا, شوگر مافیا, آٹا مافیا, ایسی جو مافیا ہے یہ ہر گورنمنٹ میں موجود ہوتی ہے, اور پھر ان کی کرپشن کی بڑی داستانیں سامنے آتی ہیں. ہر گورنمنٹ میں ایسے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں, لیکن اس کے بعد کرپشن ثابت بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ان کے اوپر مجال ہے کسی قسم کی کوئی کاروائی ہو جائے. یہ کارٹلز ہیں, یہ زمینوں والے کارٹلز ہیں, یا آپ کے شوگر والے کارٹلز ہیں, اور یا آٹے والے کارٹلز ہیں, یہ سارے حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں. آپ ان پہ کہنے ٹیکس کیسے لگا, یہ تو حکومتیں بناتے ہیں. آج بھی مزے کی بات ہے یہ اتنے طاقتور ہیں, میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو میں زمینوں کا کارٹل کے حوالے سے بات کرتا ہوں, ہاؤسنگ سوسائٹی کارٹل میں. وہ جب عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی تو اس کے اندر وہ وزیر اعلیٰ کے جو تھے سب سے بڑے کینڈیڈیٹ تھے, پھر وہ آج بھی ایک طاقتور بندے ہیں. ابھی روٹا کی ساری زمین ان کو دے دی گئی ہے, ٹھیک ہے نا, سرکاری زمین میں مزے سے ساری لے جاتے ہیں. تو یہاں تو یہ صورتحال ہے. اس صورتحال کے اندر آپ کیسے پاکستان کے اندر جو ہے آپ ایک
غریب آدمی کو ریلیف دلا سکتے ہیں. ہاں امیر آدمی کو ریلیف مل سکتا ہے, راتوں رات ان کے لیے لاس بھی بن جائیں گے, راتوں رات عدالتیں بھی بیٹھ جائیں گی اور ان کے ریلیف کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن ایک عام آدمی کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. دیکھیں ایک عام آدمی جو ہے, ابھی جنرل پاکستانی کی میں بات کروں تو اگر اس نے تعلیم لینی ہے, اتنے ٹیکسز دینے کے بعد, 40 قسم کے ٹیکسز دینے کے, انڈائریکٹ ٹیکسز دینے کے بعد اور بہت سارے اور ٹیکسز دینے کے بعد, وہ اس نے اگر اپنے بچے کو تعلیم دلانی ہے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر اس کے پاس موجود ہے, وہیں جائے گا, مہنگی تعلیم دلوائے گا. اس نے اپنی سیکیورٹی رکھنی ہے تو گارڈ اس کو اپنے رکھنے پڑیں گے, کیمرے لگانے پڑیں گے, پولیس اس کو اگر وہ نہیں لگائے گا, مثلا کی کوئی اچھی شاپ ہے تو پولیس آ کے اس کو پکڑ لے گی کہ جناب یہ آپ نے کیمرہ نہیں لگایا, اس کو اٹھا کے لے جائے گی. یعنی اس نے اپنا تحفظ جو ہے وہ خود ہی اگر اس نے علاج کرانا ہے تو اس کو پرائیویٹ ہاسپٹلز موجود ہیں. تو یہ اتنا کچھ دینے کے بعد دیکھیں جن سٹیٹس کے اندر ان ٹیکسز کی بات کی جاتی ہے, آپ ڈیولپ کنٹریز کے ساتھ کمپیریزن تو فوراً کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ نہیں بتاتے کہ وہاں پر ایک تو پہلی بات ہے کہ ان پر کیپٹا انکم کتنی ہے. ویسے آپ ہر طرح کمپیریزن کرتے ہیں, یہ نہیں بتاتے پاکستان سے وہ کتنا زیادہ کماتے ہیں, ان کی پر کیپٹا انکم کیا ہے. اس کے بعد اگر وہ ٹیکس دیتے ہیں تو ان کی صحت کا مسئلہ ہو, ان کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہو, ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ تو اسٹیٹ کرتی ہے. اسٹیٹ کے آرگن جو اتنے بھی ادارے ہیں وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ انہیں. ہم یہاں پہ ٹیکس تو دیتے ہیں لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ بالکل ہی بری الذمہ ہے. ہمارے یہاں تو اسٹیٹ دیکھیں نا, وہ کچے کے ڈاکوؤں کی طرح ہیں, وہ کچے کے ڈاکو ہیں, یہ پکے کے ڈاکو بنے ہوئے ہیں. اچھا, حیران کن یہ بات یہ کہ ان کو بھی اربوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے لیکن وہاں پہ بھی کارکردگی صفر ہوتی ہے. اور یہاں پر بھی دیکھیں نا, یہ سمجھ لیں آپ کی جو آپ کی ایسے بیکار کریسی میں کہہ رہا ہوں, یہ پکے کے ڈاکو سمجھ لیں آپ, یہ بھی عوام کی جیبیں خالی کر رہے ہیں نا. عوام تو چاہے آپ کو روڈ پہ لوٹ لیا جائے یا اس طرح لوٹ لیا جائے, وہ دونوں طرح وہ بیچارے لوٹ رہے ہیں بس. صحیح مطلب. اچھا سر, حکومت کو یہ کیوں لگتا ہے کہ وزیر خزانہ نے بھی یہ کہا کہ اداروں کی جو ہے وہ نجکاری کے سوا کوئی اور حل نہیں ہے, آپ کے پاس یہ سولوشن رہ جاتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں آپ ان کو پرائیویٹائز کر دیں, پھر اس کے اوپر بر وقت آپ امپلیمنٹ بھی نہیں کر رہے. آپ نے پی آئی اے کی بات کی, پھر آپ نے پوری اس کا جو ہے وہ قوم کے سامنے اس کا مذاق بنایا اور ابھی بھی وہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح گم کا شکار ہے. پھر کیوں ان کو لگتا ہے کہ بس یہ حل ہے کہ آپ اداروں کو پرائیویٹائز کر دیں؟ دیکھیں اس کی نااہلی ہے سب سے پہلی کہ اگر ادارے آپ سے نہیں چل رہے تو پھر میں نے کہا یہ بیکار کریسی ہے, سب سے پہلے تو ان کو پرائیویٹائز کریں نا, ان کو فارغ کریں نوکریوں سے. یہ کس مرض کی دوائیں ہیں یہ جو آپ اربوں روپے کی ان کو تنخواہیں اور مراد دیتے ہیں قومی بجٹ سے, چونکہ ان اداروں کو انہوں نے چلانا تھا نا. اگر یہ ادارے نہیں چل پا رہے اور آج آپ کو بیچنے پڑ رہے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں انہیں پرائیویٹائز کیا جائے, تو سب سے پہلے جتنی بیکار کریسی ہے یا برا کریسی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. ان کو پرائیویٹائز کریں نا سب سے پہلے, یہ ساری پوسٹیں ختم کریں. آپ یہ جو رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں کریں نا, کہ جو اتنے آپ کے سیکٹریز کی جو ایک فوج ظفر موج ہے, ڈپٹی کمشنرز کی, اسسٹنٹ کمشنرز کی, سیکٹریز ہیں, یہ سب ختم کریں. ان کو ذرا کم کریں نا. ان کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اگر یہ وہ ادارے نہیں چلا پا رہے, وہ اتنی بڑی گاڑیاں, اتنے ملازم رکھنے کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو کوئی ایسے آپ کا سلسلہ ہو کہ ان کی پرفارمنس سے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہو کہ جناب یہ پرفارمنس ہوگی, یہ دکھائیں گے تو پھر ان کو یہ سب کچھ ملے گا, وہ بھی نہیں ہے. آپ تو جیسے یہ میرا خیال ہے یہ وہ بیسکلی آپ یہ سمجھے کہ یہ مغلیہ ایسے لگتا ہے کہ دور کے وہ شہزادے ہیں کہ بادشاہت ان کی ہے, یہ کچھ کریں کچھ نہ کریں. اچھا صاحب, انہی میں سے اگر کوئی جو ہے وہ اس افسران میں سے یا بیوروکریسی میں سے کوئی سامنے خریدار سامنے آ جاتا ہے پی آئی کا, اب سمجھتے ہیں کہ پھر یہ دنیا کی کامیاب ایئر لائن بن جائے گی؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جو پہلے تو بات ہے کہ بہت کم ادارے رہ گئے جن کو پرائیویٹائز ہونا ہے. سارے تو آلریڈی کوئی آئی ایم ایف کے پاس گروی ہے تو کوئی ورلڈ بینک کے پاس گروی آپ نے رکھا ہوا ہے اور رکھ کے آپ نے اپنی شیورٹیز دی ہوئی. اچھا اس میں سے کچھ رہ گئے ہیں جس کے اندر چند, اس میں ایک اسٹیل مل کی آپ بات کر سکتے ہیں, پی آئی اے کی بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو پی آئی اے ہے اور ان کی یہ جو کہانی یہ ہے کہ ان کے اربوں روپے کے ایسیٹس ہیں, اور یعنی یہ وہ ایئر لائنز ہے جس پہ پاکستان کبھی فخر کیا کرتا تھا. ان کے لوگوں نے ایمریٹس کے علاوہ بہت ساری اور اب دنیا کے اندر جو ہے جو ایئر لائنز ہیں ان کو اسٹیبلش کرنے میں اپنا ایک بنیادی اور کلیدی رول ادا کیا. آپ کی مثالیں دی جاتی تھی. اس کا مطلب ہے اس وقت بھی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے محنت کی تو یہ دنیا کے اندر پروموٹ ہوئی. دیکھیں کبھی پی آئی اے جو تھی دنیا کے لیے ایک مثال تھی, ایک کامیاب ایئر لائن تھی. اس کا مطلب ہے اس جو کامیاب جن لوگوں نے اس کو بنایا تھا وہ پاکستان ہی تھا, یہی ملک تھا, یہاں پر ہی وہ کامیاب ہوئی تھی, دنیا اسی کی مثالیں دیتی تھی. اس کا مطلب ہے وہ جو لوگ تھے وہ محنت کر رہے تھے, وہ کرپشن نہیں کر رہے تھے. اگر آج وہی ادارہ تباہ ہوا ہے تو وہ ان کی کرپشن کی وجہ سے ہی ہوا ہے. ایسا صاحب یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آگے بڑھیں گے. ایس ایس صاحب, وزارت خزانہ نے جو پہلی سہ ماہی رپورٹ شائع کی ہے اس میں جو ہے وہ کے پی کی جو معاشی کارکردگی ہے وہ بہتر ہے. 103 ارب روپے کا سرپلس بجٹ دیا ہے خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق کو.
اگر اس کا کمپیئر کریں پنجاب حکومت کے ساتھ تو وہ 160 ارب روپے کا خسارہ دیا ہے. دیکھیے کے پی کی ایک بہت چھوٹا سا صوبہ ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا اگر سرپلس بجٹ آیا ہے تو اچھی بات ہے, میں اس کو برا نہیں کہوں گا. ویسے یہ میری نظر سے گزرا نہیں ہے, لیکن آپ نے کہہ رہی ہیں تو بالکل اچھی بات ہے. انہوں نے جو پرفارمنس پہ دکھائی ہوگی, لیکن ویسے جنرلی اوور آل جو بھی پرفارمنس ان کی آئی ہے تو کے پی کی بھی جو پرفارمنس ہے کوئی اتنی اچھی ہمارے سامنے داد و شمار ابھی تک نہیں ہے. بہرحال آپ کچھ بتا رہی ہیں تو میں آپ کی بات پہ اس پہ یقین بھی کر لیتا ہوں, تو اچھی بات ہے. دوسروں کو اس کی جو مثال ہے اس کی تقلید کرنی چاہیے, اگر یہ ایسا ہی ہے تو اس کی تقلید کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ایک عجیب یہاں پر ایک کارکردگی ہے جی, جو ٹیکس زیادہ کلیکٹ کرے گا تو بڑی کامیابی ہے, اور یہ وطن کے ساتھ دوستی ہے. اور بھائی وطن کے ساتھ دوستی جو ہے, جو اس ملک کا پسا ہوا جو طبقہ ہے اس کو آپ ریلیف دیں گے تو وہ ہے اس ملک کے ساتھ کارکردگی. یہ نہیں کہ اس کی جیبیں آپ پھاڑ لیں گے, اس کے کپڑے آپ اتار لیں گے اور آپ کہیں گے آپ نے بڑی کارکردگی دکھائی. جو ریاست ہوتی ہے نا وہ بے حس نہیں ہوتی, ریاست بے رحم نہیں ہوتی اپنے باسیوں کے اوپر, ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کو لیتے ہیں اس کے بعد ان پہ لگائیں نا, یہ لیتے ہی لیا اسی لیے جاتا ہے کہ آپ نے عوام پہ لگانا ہے. اچھا آپ لے لیتے ہیں, لگا اپنے پہ لیتے ہیں, عوام پہ لگاتے نہیں ہیں, تو یہ بے حسی ہے. اگر قرض بھی لیا جاتا ہے تو وہ بھی آپ کھا جاتے ہیں, اور عوام نے وہ سود سمیت ادا کرنا ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں جی عوام, بھائی میرا خیال ہے عوام کو تو یہ سوال کرنا چاہیے کس بات کا ہم ٹیکس دیں بھائی. اگر یہ ٹیکس دینے کے بعد بچے کو میں نے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانا ہے, اگر یہ ٹیکس دینے کے بعد میں نے پرائیویٹ اسپتالوں میں اپنا علاج کرانا ہے, اگر اس ٹیکس کے دینے کے بعد حفاظت میں نے اپنی ہی آپ کرنی ہے, خود ہی کرنی ہے, تو پھر آپ کو ٹیکس کیوں دوں, پولیس میرے ٹیکسز پہ کیوں پلے, ٹھیک ہے. ایجوکیشن کا پورا سسٹم میں جو ہے یہ جو آپ کا گورنمنٹ کا میرے ٹیکس پہ کیوں پلے جب مجھے اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اسی طرح سب پاکستانیوں کے ساتھ ہے. اچھا جو آپ نے بات کی اداروں کی, تو اداروں کے اندر دیکھیں یہاں بڑی پلاننگز ہوتی ہے. پہلے تو بڑی پلاننگز کے ساتھ اداروں کو ثابت کیا جاتا ہے گورنمنٹ کے. دیکھیں میں آپ پی آئی کی مثال دیتا ہوں. پی آئی کبھی بڑا ترقی یافتہ یا بہت ترقی کرتا ہوا ادارہ تھا, گروئنگ ایک ادارہ تھا, تب بھی تو ہو رہا تھا نا, اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ تب کرپشن کم تھی یا تھی ہی نہیں؟ میں تو پھر سوال کر رہا ہوں, وہی پی آئی ہے جو دنیا کے لیے مثال بنا ہوا تھا, وہ آج کیوں نہیں صحیح ہو سکتا؟ اگر نہیں صحیح ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے آپ نالائق لوگ ہیں, آپ کرپٹ لوگ ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں یا جو اس کے اوپر ہیں. یہ پاکستان کے ایسٹس ہیں. آپ کا ریلوے پتہ ہے آپ کو ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے کتنا امپورٹنٹ ہے. یعنی پورا ریلوے اگر میں بات کروں تو پورے پاکستان میں ایک منی پاکستان ہے. اور آپ کا سارا جو آپ کا موومنٹ ہوگی, آپ کی کل کو اگر وار ہو جاتی ہے تو آپ کے فوجیوں کی موومنٹ, آپ کے اسلحے کی موومنٹ, اگر آپ یہاں تو اس کو بھی کہا جی پرائیویٹائز کر دیا جائے. تو کچھ ایسے ادارے ہیں جو آپ کے ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بڑے امپورٹنٹ ہیں, ریاست کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں. ان کو فعال کرنا, ان کو ترقی دینا, یہ کس کا کام ہے؟ یہ جو ارباب اختیار ہیں ان کا کام ہے. اچھا ان کے پرکشن پریویلیجز بڑھ رہے ہیں, ادارے تباہ ہو رہے ہیں, ذرا ان کو نکالیں نا, دیکھیں کیسے ادارے ترقی نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی یہ جو بیوروکریسی ہے یہ حکمرانوں کی دم چھلا بنی ہوئی ہے. یہ اسٹیٹ کے ملازم نہیں ہے, یہ جو حکمرانوں کی اور ارباب اختیار جو ہیں ان کی کرتے ہیں کاسا لیسی, اور اس کے بعد جو نکلتا ہے اپنا وہ پیسہ لے کے دبئی لیکس کی صورت میں سوئٹزرلینڈ کے اندر, آسٹریلیا کے اندر کوئی جو ہے جزیرے لے رہا ہے اور کوئی پراپرٹیاں بنا رہا ہے. تو یہ ایک ویشیس سرکل ہے جس کی وجہ سے آپ کے ادارے گرو نہیں کر رہے. آپ کو کسی صورت میں جو آپ کی اسٹیل مل بند نہیں ہونی چاہیے, نہ یہ پرائیویٹائز ہونا چاہیے. آپ کا پی آئی اے کبھی پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ پہلے چل رہا تھا اور کامیابی سے چل رہا تھا اور ایک منافع بخش ادارہ تھا, یہ اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ پلاننگ کے ساتھ ان اداروں کو بینکرپٹ کیا جاتا ہے. ان اداروں کو بتایا جاتا ہے جی ناکام, یہ چل ہی نہیں سکتے. اس کے بعد یہ خود ہی خریدنے کے لیے آ جاتے ہیں. اگر انہی میں سے خریدار سامنے آ جاتے ہیں تو پھر پی آئی اے جو ہے وہ دوبارہ سے ایک کامیاب ایئر لائن بنے گی, اگر یہی لوگ خریدتے ہیں. میں نے آپ بتا رہا نا, جو اس کے ہیڈ تھے انہوں نے اپنی نئی ایئر لائنز ڈال لی. میں اب اس ایئر لائن کا نام دے رہا ہوں, وہ کامیابی سے چل رہی ہے. یہ نہیں چل رہی جس کی بنیاد پر وہ ایئر لائن نکلی ہے. تو آج بھی بیسیکلی کرپشن ہے, بدنیتی ہے. وہ یہ ہے کہ قومی اداروں کو ناکام ثابت کر کے بعد میں اپنے ہی بندے کھڑے کر کے اونے پونے میں یہ خریدے جائیں, جو وابڈا کے ساتھ آپ نے حال کیا. اور وہ جو آپ نے آئی پی پیز بنائے, اور اس کے بعد جو ایک ویشیس سرکل میں یہ قوم آج بھی پھنسی ہوئی ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ بجلی بھی پروڈیوس نہیں کرتے, آپ ان کو پیسے دیتے ہیں. کبھی یہی وابڈا تھا جب اس کو آپ نے یہ جو تقسیم کار کمپنیوں میں نہیں کیا, تقسیم کیا تھا, تو یہ وابڈا اس ملک کے اندر سستی بجلی بھی پیدا کرتا تھا اور اس ملک میں لوگوں کو بجلی ملتی بھی تھی. تو اس وابڈا کو تقسیم کار کمپنیوں میں جس میں لیسکو ہے, پیپکو ہے, کچھ بھی تقسیم کر اس طرح برباد کرنا تھا, تو بند کریں ان کمپنیوں کو, تو وابڈا کو چلنے دیں. بنیادی طور پر اس کے پیچھے جو لوگ ہیں, یہ کرپشن کا ایک اتنا بڑا سلسلہ ہے. اور جو آپ کے ایسٹس ہیں یہ خرید لیتے ہیں. جیسے آئی پی پیز کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو کوئی گورے نہیں پیچھے,
یہ پاکستانی ہیں, یہ کالی چمڑی والے ہیں, براؤن جو کلر والی سکن ہے نا, یہ اسی کے لوگ ہیں جن کے آگے جو نمائندے بیٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ سارا خرید کے اور یہ قوم کو بربادیوں کا ایک راستہ اس پہ کھڑا کر دیا. تو اسی طرح آپ کی سٹیل مل ہے, دیکھیں آپ کو ہیوی انڈسٹری چلانی ہے, مطلب آپ کو ڈیفنس کے حوالے سے اگر آپ نے پرزہ جات بنانے ہیں یا آپ نے پاکستان کے اندر ایک بڑی کرین تیار کرنی ہے, تو آپ کو خاص قسم کے فولاد کی ضرورت ہے, خاص قسم کے لوہے کی ضرورت ہے. وہ فولاد آپ کے پاس سٹیل کا مل موجود ہے, آپ چلا نہیں رہے اس کو, آپ وہ چیزیں باہر سے منگوا رہے ہیں. آپ اس کو فعال کیوں نہیں کرتے؟ اجی یہ فعال نہیں ہو سکتے اس لیے کہ آپ کرپٹ ہیں, اس لیے کہ آپ چاہتے نہیں ہیں, آپ چاہتے ہی ہونے پونے میں بکے. اور یہ جو کون کر رہا ہے؟ the people who are at the helm of affairs, the people who are in assemblies, the people who are in government, یہ وہ لوگ ہیں جو پوری پلاننگ کے ساتھ ان قومی اداروں کو تباہ کرتے ہیں. قومی اداروں کی نجکاری کے بجائے جو ہے یہ بہتر ہے کہ ان کی بہتری کے لیے اقدامات ان کی بہتری کے اقدامات کریں. اب دیکھیں نا, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کے پاس گورنمنٹ ہاسپٹل چل نہیں رہے لیکن انہی لوگوں کے پرائیویٹ ہاسپٹل چل جاتے ہیں. یہ کیسے ہے؟ مطلب پرائیویٹ ادارے یہاں پہ ترقی کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کے انڈر جتنے بھی ادارے ہیں وہ ترقی نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے مس مینجمنٹ ہے, اس کا مطلب ہے ان میں کرپشن ہے, اس کا مطلب ہے بدنیتی ہے. جب یہ تینوں چیزیں اس میں سے نکالیں یہ چل پڑیں گے. آپ صحیح لوگ لا کے کیوں نہیں لگاتے یہاں پر جو ان اداروں کو ترقی دیں اور جو ہے اوپر آئیں؟ یا پی آئی اے کو بیچیں, کیوں بیچنا ہے بھائی؟ یہ کل جب ماضی میں یعنی اتنا عرصہ پہلے, یہ کئی دہائیاں پہلے یہ ترقی پہ تھی, دنیا اس کو دیکھ رہی تھی اور اس کی مثالیں دی جاتی تھی. اب یہی نہیں چل پا رہا. اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کا جتنے بھی, میں اگر پی آئی اے نہیں چل رہی تو آپ یہ ذہن میں رکھیں, اس ملک کا وزیر اعظم پھر نالائق ہے, اس ملک کے وزراء نالائق ہیں, اس ملک کے بیوروکریٹ نالائق ہیں, وہ تمام لوگ نالائق ہیں جو اس ادارے سے وابستہ ہیں. ان کو نکالنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو لانا چاہیے جو لا کے ان کو چلائیں. آج بھی پاکستان میں ایسے دیانتدار لوگ بیوروکریسی میں موجود ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کو اوپر نہیں لایا جاتا؟ اس لیے کہ وہ کاسا لیس نہیں بنتے حکمرانوں کے, ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے. ٹھیک ہے نا, وہ اسٹیٹ کے لیے سوچتے ہیں, اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کو تو کبھی پوسٹنگ نہیں ملتی. 10 سال وہ بیچارے انتظار کرتے ہیں اور اسی میں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور کئی ایسے بیوروکریٹس ہوتے ہیں, دیانتدار ہوتے ہیں, لیکن وہ اس خوف سے ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے ذرا کوئی بات کی تو مارا جاؤں گا, میری نوکری جائے گی. وہ چپ کر کے ویسے ہی بیٹھ کے اپنا وقت نوکری کا پاس کر کے نکل جاتے ہیں. تو بات یہاں یہ ہے کہ یہ ادارے تمام فعال ہو سکتے ہیں, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, نیت کا مسئلہ ہے, یہ نیت کا مسئلہ ہے. آپ کو کرپشن چھوڑنی پڑے گی, آپ کو میرٹ پہ کام کرنا پڑے گا, ادارے ٹھیک ہو جائیں گے, یہی ادارے فعال ہو جائیں گے. لیکن دیکھیں نا, آپ یہاں پہ کہا جاتا ہے جمہوریت کے ساتھ ملک چلتے ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال ہے, دبئی میں کون سی جمہوریت ہے, یو اے میں کون سی جمہوریت ہے, چائنا میں کون سی جمہوریت ہے, سعودی عرب میں کون سی جمہوریت ہے, لیکن پر کیپٹا انکم وہاں لوگوں کی سب سے زیادہ ہے, یعنی ہم سے تو بہت زیادہ ہے. تو وہاں تو کوئی جمہوریت نہیں ہے. وہاں کیا ہے, وہ سسٹم کے لوگ اپنے ملک سے مخلص ہیں. وہ ایسے نہیں ہے کہ یہاں کے وہ جو بیکار کریسی کے لوگ ہیں, آپ بیکار کریسی کے 90% لوگ آپ کی ڈیو نیشنلٹی کے جو ہے انہوں نے رکھی ہوئی ہے. کوئی امریکہ کا حلف اٹھا رہا ہے وفاداری کا, اور کوئی برٹن کی وفاداری کا ملکہ کا حلف اٹھا رہا ہے, کوئی کینیڈا میں جا کے اٹھا رہا ہے جو حلف. یعنی آپ ایک بڑی گورنمنٹ کی پوسٹ پہ ہونے کے باوجود آپ کی جو لائلٹی ہے وہ آپ کی اسٹیٹ کے ساتھ نہیں ہے. آپ جیسے ریٹائر ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ اپنا سارا بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں, وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیں ایک پابندی لگانی چاہیے یہاں پر. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی بیوروکریٹس بنے, جب یہ حکومت پاکستان میں کرنی ہے لیکن رہنا ہم نے باہر ہے. ایک ڈیو نیشنلٹی والے کو کم از کم سرکاری نوکری نہیں, اس کے بڑے عہدے پہ نہیں دینا چاہیے. مطلب کوئی بھی 17 اسکیل کا آدمی اگر ڈیو نیشنلٹی کا ہولڈر ہے تو وہ اس کو پاکستان, اگر ملک کے سربراہان ہی دوہری شریعت رکھتی ہوں تو ان کا کیا کیا جائے؟ وہ تو اس سے بھی برا ہے, وہ تو اس سے بھی برا ہے نا, کہ آپ کی نیشنلٹی تو پہلے پاکستان کے ساتھ تو مخلص ہوں. دوہری نیشنلٹی کو تو پارلیمنٹ میں آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. کیونکہ دیکھیں آپ جب نیشنلٹی لیتے ہیں, مطلب آپ نے امریکہ کی نیشنلٹی, کینیڈا کی نیشنلٹی, تو آپ وہاں کینیڈا میں وفاداری کا حلف اٹھا رہے ہیں نا, تو وہاں تو جائیں گے نا. اب اس وقت تو چارلس صاحب ہے نا وہاں, تو جب پہلے وہ ملکہ الزبتھ تھی تو کینیڈا میں جاتے ہیں, آسٹریلیا میں جاتے ہیں یا انگلینڈ میں جاتے ہیں, تو آپ ملکہ کا حلف اٹھاتے تھے. آج آپ شہزادے کا وہاں پہ یا چارلس کنگ کا اٹھائیں گے. اسی طرح جب امریکہ میں جائیں گے تو وہ لائلٹی ان کے ساتھ آپ شو کرتے ہیں کہ کبھی ان اسٹیٹ پہ حملہ ہوگا تو میں ان کے لیے لڑوں گا. تو پھر آپ کی پاکستان سے کون سی محبت ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے دیکھیں, اگر آپ نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, آپ یہ چاہتے ہیں اس ویشیس سرکل سے نکلے, تو پھر پاکستان کے اندر آپ کو سسٹم ٹھیک کرنا ہوگا. نہیں کریں گے تو اب دیکھیں, مجھے تو بہت واضح نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. وہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے,
ٹھیک ہے، وہ جتنی لچک ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے، اور حالات ایک بڑے سونامی سے پہلے کچھ انڈیکیٹرز جلتے ہیں، ہم تو پہلے وہ اسموک کی تیزی زد سے میں ہم جل تو رہے اس سے ہیں، کنٹرول میرا سے خیال ہے باہر وہ نہیں آ جل کے رہے. بجھ چکے ہیں. ہم ایک آفت سے تو پہلے ہی لڑ رہے ہیں، دوسری آفت ہمارے ساتھ یہ ٹیکسز کی دیکھیں صورت نا میں سامنے آ رہی ہے. آپ اس ملک قوم کے ساتھ دیکھیں نا، کبھی سیلابوں کا سامنا ہے، کبھی آپ کو وباؤں کا سامنا ہے، آپ کو بھوک اور ننگ کا اس وقت آپ کو سامنا ہے، اور جو صورتحال ہے کہ آپ کے یہاں پر سارا مہینہ لوگ کام کرتے ہیں پھر بھی گھر نہیں چلا پا رہے، کچن سیف نہیں ہے، بچے اس وقت یعنی ان کو خوراک ہی نہیں مل رہی. اور اب وہ حالات آ گئے ہیں لوگوں کے کہ جب واقعی جینوئنلی، ایک تو دور تھا کہ ہم جب ہم کہتے تھے یار بھوکا نہیں ہے پاکستان کے اندر کوئی، تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جناب اس کی جو ہے نا جو کھانا اس کو پورا میسر نہیں ہے، اس کو وہ کیلریز پوری نہیں مل رہی جو اس کو ملنی چاہیے. اب تو صورتحال یہ ہے کیلریز چھوڑیں، لوگ صبح کا ناشتہ کرتے ہیں اور رات کا کھانا کھاتے ہیں. ایسے ہی اب تو لوگوں نے ایک ٹائم کا کھانا بھی سکپ کرنا شروع کر دیا. تو میں اس طرح کے حالات کے اندر آپ کہہ رہے ہیں پاکستان ترقی کر رہا ہے، مطلب لاہور میں ہے بلکہ پورے پنجاب میں جو اسموک جس طرح پھیل رہی ہے اب سانس نہیں لے پا رہے، اور کراچی کے اندر صاف پینے کا صاف پانی نہیں ہے. تو بھائی یہ عوام کس طرف جائے؟ ایسے صاحب آج محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ ملک کو اگر ان مشکل حالات سے آپ نے نکالنا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ صاف اور شفاف انتخابات کرانے چاہیے. ان کو یہ کیوں لگ رہا ہے اس وقت جو ہے وہ انتخابات کرانے چاہیے چونکہ ملک جو ہے وہ ایک بڑی پرابلمٹک سچویشن میں ہے؟ دیکھیں محمود خان اچکزئی نے جو باتیں کی ہیں اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ جناب وہاں پر وفاق کی انٹرفیرنس اتنی زیادہ ہے کہ وہ لگتا ہے کہ بلوچستان جو ہے شاید وفاق کنٹرول کر رہی ہے. اور وہ جو صوبائی خود مختاری کی بات انہوں نے کی ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ کو بہت زیادہ خود مختاریاں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بلوچستان ٹوٹل سبجیکٹ جو ہے فیڈرل سبجیکٹ بن رہا ہے. اچھا، تو اس وجہ سے اب وقت آ گیا ہے کہ انہوں نے اس کی ذمہ داری ٹھہرائی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ صحیح نہیں بنی، انہوں نے نئے الیکشن کی بات کی ہے. اچھا، اب پہلی بات یہ ہے کہ بلوچستان میں جس طرح کی ٹیررزم ہے، اگر بلوچستان کی بات کروں یا خیبر پختونخوا کی، تو یہ مسلسل آپ کو پتہ نا ٹیررزم یعنی آپ کے ہٹ ایریاز ہیں جہاں ٹیررسٹ جو ہے آپ روز کوئی نہ کوئی کارروائی کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کی کچھ مجبوریاں بھی ہو جاتی ہیں. اس طرح کی صورتحال میں جب صوبے کنٹرول نہیں کرنا پاتے تو آپ کی جو مرکزی حکومت ہوتی ہے اس کا کردار جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، وہ مجبوری بن جاتا ہے نا. اور وہی بلوچستان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر سول لبرٹیز جو ہوتی ہیں کمپرومائز ہوتی ہیں، اور جہاں پر آپ دیکھیں آپ کی جو فوج ہے، آپ کے جو ادارے ہیں ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے، ان پر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. پھر وہاں کے آپ کو پتہ ہے لا اینڈ وہ آرڈر کی سچویشن ظاہری بات ہے، دیکھیں نا کوئلے کی کانوں میں کیا ہوا، اور اس کے پہلے جو بسوں سے اتار کے لوگوں کو مارا گیا. تو وہاں پر ایک ڈیفینیٹلی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے وہاں حالات تھوڑے سے آپ سمجھے کہ ایمرجنسی بنیادوں پہ بھی چلے جاتے ہیں. بہرحال جہاں تک یہ ہے کہ جی مڈ ٹرم الیکشن کی انہوں نے ایک نئی بات کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ابھی پاکستان کو اس طرح کے مڈ ٹرم الیکشن کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہی پاکستان اس وقت افورڈ کرتا ہے. کہ ابھی ہم کچھ عرصہ ہوا ایک بہت بڑی ایکسرسائز کر کے نکلے ہیں اور اس کے اثرات ابھی تک ختم نہیں ہوئے. یہ بیسکلی ساری کہانی مجھے یہ لگ رہی ہے کہ جب سے وہ ٹرمپ آئے ہیں نا تو پاکستان کے اندر اس طرح کی ڈیمانڈز بڑھ گئی ہیں کہ جناب کسی طریقے سے جو گورنمنٹ ہے یا تو پریشر میں آئے یا کسی طرح کے کوئی ایسا راستہ نکلے کہ جو اپوزیشن جو کہ میرا خیال اس وقت بہت زیادہ اپنے آپ کو پریس محسوس کرتی ہے، اپوزیشن اپنے آپ کو دیوار سے لگی محسوس کرتی ہے، وہ چاہتے ہیں ہمیں کوئی تھوڑا روم ملے. تو اس طرح کی ڈیمانڈز جب کبھی اس طرح کے مطالبات جو ہے وہ ایک بڑی شخصیت کی جانب سے سامنے آتی ہیں تو اس کو صرف بیان کے حد تک لیا جائے، مطلب انہوں نے اگر یہ کہہ دیا کہ انتخابات ہونے چاہیے تو حکومت اس کو جو ہے وہ اس طرح نہیں لے گی کہ بیان ہے نا. دیکھیں وہ تو اسمبلی کے اندر بھی بہت سارے بیان اور ڈیمانڈز آتی ہیں، پولیٹیکل لوگ ڈیمانڈز کرتے ہیں، بنیاد اور چیزیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں، ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، لیکن اس کی یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ ملک ان ڈیمانڈز پہ چل سکتا. ملک نے بہرحال چلنا ہے. آپ کو یہ گورنمنٹ بن گئی ہے، 5 سال اس گورنمنٹ کے پاس ہیں. ہم نے جو اس سے پہلے باتیں کی ہیں وہ اسی گورنمنٹ کو بیسیکلی جگانے کے لیے باتیں کی ہیں کہ اگر پاکستان کو آپ نے 5 سال چلانا ہے تو پھر اس طرح نہیں چلے گی. اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ چلی جائے. دیکھیں گورنمنٹ 5 سال رہے، اس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، اس کو کیوں آپ اتاریں گے؟ پہلے تو اس کی ذمہ داری ہے تاکہ 5 سال کے بعد عوام اس کا گریبان پکڑیں آ کے کہ ابھی تو آپ کو یہ مینڈیٹ دیا تھا، آپ نے کیا کہ نہیں کیا. تو گورنمنٹ میرا حال ہے پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہیں، ہاں انلیس کہ کانسٹیٹیوشنل چینج نہ آ جائے. کانسٹیٹیوشنل چینج یہ ہے کہ ودن دا اسمبلی اگر ان کے خلاف کوئی آ جاتی ہے، کوئی موو آ جاتی ہے ایسی کہ جس کے اندر پرائم منسٹر نہیں رہتے یا گورنمنٹ چلی جاتی ہے، تو اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ بھی آئینی ہے، وہاں پر آپ کی اکثریت ہوگی تو آپ رہیں گے. لیکن بہرحال جو ایک جنرل بات ہے کہ ملک کے اندر آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے، آپ کو پالیسیز کی کنٹینیوٹی چاہیے. تو پھر گورنمنٹ جو ہے جب تک یہ کام نہیں کریں گی، ان کا موقع نہیں ملے گا تو کیسے ہوگا؟
پی ٹی آئی والے بھی پچھلے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اگر گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن حکومت کی جانب سے جو عوام پالیسیز جو بنائی گئی ہیں یا عوام کی بہتری کے لیے جو اقدامات ہیں وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے. اشیاء خورنوش کی قیمتیں ہوں، بجلی کے بلس ہو، کچھ بھی ہو، لیکن عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. تو حکومت یہ تو سفیشینٹ نہیں ہے نا کہ حکومت اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے اور اس کے بعد یہ کہیں گے جی نہیں ہو سکا وہ ہمارے. یہی دکھ تو سب سے زیادہ یہ تو مخلوط حکومت آپ پی ٹی آئی میں کے حوالے سے مجھ سے کئی دفعہ پوچھ چکی ہیں، آپ نے سوال کیا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی حکومت کو پھر کیوں بھیجا گیا. ٹھیک ہے نا، ان کو کنٹینیوٹی آف ٹائم جو جیسے آپ کہتے ہیں ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا. آپ کا یہ پوائنٹ تھا نا اس وقت، آپ یہ کہتے ہیں جی ان کو کیوں نہیں کرنے دیا گیا. تو میں اس میں یہ کہتا ہوں، اور میں نے بھی بات کی ہے کہ اگر ودن دا اسمبلی اگر کوئی چینج آ جاتی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی، یہ بھی ایک اس جمہوریت کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، اگر ان کے بارے میں میں کہوں، حالانکہ انہیں 5 سال پورے کر بھی لیتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. تو وہ سچویشن اس گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. ابتدائی ڈیز میں کوئی اچھی کارکردگی وہاں پہ نہیں ہوتی، یہاں پہ بھی ابتدائی ڈیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کوئی کارکردگی تسلی بخش نہیں ہے. ابتدائی ڈیز ہیں، ان کا پہلا سال ہے. ان کا پہلا سال نہیں ہے، ایک عرصے سے وہ حکومت میں وہی لوگ ہیں، وہی چہرے سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں. گورنمنٹ کو تو ابھی اسی ہم کریں گے نا جو الیکشن کے بعد. اچھا اب دیکھیں وہاں کے اوپر عمران خان صاحب کے بہت سارے وعدے تھے جس کے اندر کروڑوں نوکریاں، لاکھوں گھر، بلین ٹریز، بہت کچھ بلا بلا بلا. اچھا وہ سارا کچھ نہیں ہوا تھا اور لوگوں نے برداشت کیا تھا کہ 4 سال کے لگ بھگ جو تھا نا وہ ٹائم جو تھا نا انہوں نے وہ 4 سال کے قریب جو تھا وہ ٹائم انہوں نے گزارا. ٹھیک ہے، تو کیا ان کی یہ بات اسی بنیاد کے اوپر کیا ان سے یہ سوال کیا گیا؟ تو اسی طرح جب ان سے یہ سوال نہیں کیا گیا یا وہ اس کے اندر اپنا کور لیتے ہیں، تو اب اس گورنمنٹ کے حوالے سے بھی آپ اصول ایک ہی رکھیں نا. ابھی ان کا پہلا سال ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی 4 سال وہ سوچیں. اچھا ان کی جانب سے ایک منطق بڑی پیش کی جاتی تھی، وہ یہ بھی لاجک دیتے ہوتے تھے کہ چونکہ ہم تو فرسٹ ٹائم گورنمنٹ میں آئے اور ہمیں تو ابھی تجربات تھے، ان چیزوں سے ہم گزر رہے تھے کہ ہماری حکومت بھی گرا دی گئی. اب یہ تو بڑے ایکسپیرینس، اور انہی کی جانب سے جب یہ اپوزیشن میں تھے تو تب یہ کہتے تھے کہ یہ تو نالائق لوگ ہیں اور یہ تو نا تجربہ کار لوگ ہیں. اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی بار بار وہی چہرے ہیں، بڑی تجربہ کار ٹیم جو ہے وہ موجود ہے. بلکہ وزیر خزانہ کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ ان سے بہتر تو کوئی وزیر خزانہ ہی نہیں ہے. اور ان دیکھیں اس دور کے اندر گورنمنٹ بھی کیا یہ مانگتے تھے، ڈیمانڈ کرتے تھے، نون والے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی والے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے مڈ ٹرم الیکشن کروائے جائیں. ٹھیک ہے، شارٹ ٹرم الیکشنز کی باتیں بھی ہوتی رہیں، لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے نہیں مانا ان الیکشنز کی باتوں کو. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنا ٹینور چلاتے رہے حتیٰ کہ ایک نو کانفیڈنس موشن آ گئی. اگر پی ٹی آئی والوں کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ اس طرح ناکام ہے اور اس کو چلے جانا چاہیے تو نو کانفیڈنس موشن لیں اسمبلی کے اندر اور لائیں، اس کو سکسیزفل کرائیں. اگر آپ نہیں کرائیں گے تو اب اس گورنمنٹ کے جانے کا دوسرا طریقہ کہ یہاں ماشاء اللہ لگ جائے. تو میرا خیال ہے ماشاء اللہ لگے یا کوئی آپ ایلیگل طریقہ اختیار کریں، اس سے میرا خیال ہے وہ تو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے نا. پی ٹی آئی کے دور میں نہیں کہتا ایلیگل اس وقت ماشاء اللہ لگ جاتا یا کوئی لیگل طریقہ اپنایا جاتا. ود ان دا اسمبلی چینج آ گئی، آپ بھی لے آئیں، آپ کو کس نے روکا؟ لے آئیں، نو ایشو، کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل ہے، آپ لے آئیں. اچھا وہ نہ لائیں تو اب آپ لگے ہوئے ہیں جی مڈ ٹرم الیکشن کروا دیں، جی آپ یہ کروا دیں. ظاہری بات ہے جو گورنمنٹ ہے اس نے تو اپنا ٹینور پورا کرنا ہے، ان کا کلیم ہے. صحیح، یعنی اگر آپ انتخابات سے پہلے اس طرح کے وعدے نعرے عوام کو تسلیاں دیں اور اس کے بعد آپ آئی ایم ایف کے ترلے منت بھی کریں اور آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ سے اپنی مرضی کے مطالبات کرے، ایون کہ آپ کا جب بجٹ بنتا ہے تو اس میں بھی آئی ایم ایف کی اسی طرح کی شمولیت ہوتی ہے، بلکہ پوری طرح وہ بااختیار ہوتا ہے آپ کے بجٹ میں. دیکھیں میں نے کہا کہ آج کی جنہوں نے یہ ڈیمانڈز کی ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا یا ان سے اتحادی ہیں، تو ان کی گورنمنٹ کے اندر بھی اس سے پہلے آپ نے یہ اعلان کیا کہ ہم آئی ایم ایف سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے، لیکن آپ نے بھی آئی ایم ایف سے لیا. پھر آئی ایم ایف نے جو پابندیاں لگائیں یا آئی ایم ایف نے جو ڈیمانڈس کی آپ نے بھی پوری کی. یا تو آپ یہ سب کچھ نہ کرتے تو آج آپ حق بجانب ہوتے یہ باتیں کرنے کے لیے. جب آپ نے یہ سارا کچھ کیا تو آپ دوسروں سے کیسے امید رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے دور میں بھی ایسے ہی کچھ ہوا تھا. یہ کر رہے ہیں، یہ بھی اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں، اس وقت آپ بھی اپنی مجبوریاں بتاتے تھے کہ جی ملک کیسے چلانا ہے، جی وہ چل نہیں سکتا، جی قرض لینا پڑے گا. اور یہ ساری باتیں کر کر پہلے آپ نے قوم کو یہ بتایا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم قرض نہیں لیں گے. یہ رٹے رٹائے جملے ہیں وہ. اچھا پھر جب آپ آگے پھر آپ نے قرض بھی لیا، آپ نے سب کچھ کیا. اچھا اب جب دوسری گورنمنٹ آ گئی تو آپ انہی پالیسیوں پہ ان کی تنقید کر رہے ہیں جو آپ نے اس جاری رکھی. تو اب میرا مطلب آپ کہتے ہیں جی مڈ ٹرم الیکشن کروا دیں. کیوں کروا دیں بھائی مڈ ٹرم الیکشن؟ اس وقت افورڈ کر سکتے ہیں آپ الیکشن، ایک اور الیکشن مڈ ٹرم میں نے الیکشن؟ کہا نا اربوں روپے لگ جاتے ہیں نا ان الیکشن پہ قوم کے. ہم تو پہلے ہی ہماری حالت ہے ہم قرضے پہ ملک چلا رہے ہیں اور ہم اربوں روپے کے ایک دوبارہ پھر الیکشن میں چلیں گے ایک پروسیس کے اندر. تو مڈ ٹرم الیکشن ڈیمانڈ ہوتی ہے، جسے ڈیمانڈ کی جاتی ہے انہوں نے کر لی ہے تو خیر کوئی بات نہیں. بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ گئے ہیں. آج انہیں حراست میں لیا گیا اور کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی رہائی بھی ممکن ہو گئی، مطلب چھوڑ دیا گیا ان کو.
کیوں ایسا کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے؟ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اب جو ملنے کے لیے جا رہا ہے آپ اجازت دیتے ہیں، پھر اب گرفتار بھی کر لیتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے جو پلان بن رہا ہے نا، دوبارہ سے ایک لانگ مارچ کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، نومبر کے اندر کوئی ڈیٹ آ جائے گی، اس کے اندر جو گنڈا پور صاحب نے بھی بات کی کہ کفن باندھ لیں اور اس طرح کی جو ساری باتیں آئی ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے ان کے لیے یہ جو ایکٹیویٹی تھی ان کو تنبیہ کرنے کی حد تک تھی اچھا، کہ پکڑا اور چھوڑ دیا، یہاں تو پھر گرفتار کر لیتے اور پھر نہ چھوڑتے، کوئی کیسز شو ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ ایک ہلکی سی وارننگ، ہلکا سا ایک تنبیہ کر کے چھوڑ دیا گیا کہ بھائی اگر ہم پکڑ لیں گے تو مقدمات میں بھی آپ کو آپ بھی اندر ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک گورنمنٹ کا ٹیکٹس تھا جو یوز کیا گیا. ورنہ آپ یہ دیکھیں نا کہ آج بہت ساری جو ڈی چوک کے جو دھرنا تھا یا اس حوالے سے جو پروسیس ہوا ہے، اس کے اندر جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے گئے تھے ان کی آج غالباً میں ایک نیوز سن رہا تھا کہ 500 کے لگ بھگ ہیں جن کی وہ بیلیں شیلیں ہو گئی ہیں اور وہ کارکنوں کو نکالا گیا ہے، باہر چھوڑا گیا ہے. تو اگر تو بہت سختی کی جانی تھی تو پھر تو نہ تو ان کو چھوڑنا چاہیے تھا اور نہ ہی جو تھا ان کو چھوڑا جانا تھا. ان کو چھوڑے جانے کا مقصد مجھے اس کے پیچھے وہی چیزیں لگتی ہیں، ٹرمپ کا آنا، ایک دوبارہ سے ایک نئی ڈیمانڈ، کسی طریقے سے بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالا جائے. اس میں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، جو پولیٹیکل امور کے جو ہیں اس وقت مشیر ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے، انہوں نے میرا خیال ہے بڑی کھل کر باتیں اس کے اوپر کر دی. ان کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ نہیں کبھی چاہتے کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بانی پی ٹی آئی کو مائنس کیا جائے؟ اس سے پہلے تو وہ اس طرح کا تاثر نہیں دے رہے تھے، اب ان کو یہ کیوں؟ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی جو باتیں آپ نے کی ہے، جس طرح پی ٹی آئی نے کہا کفن باندھ کے نکلیں گے، گھر واپس نہیں جائیں گے، تو انہوں نے بڑی واضح طور پر ایک تنبیہ انہوں نے بھی کی ہے. ایک تو وہ ہے جو پکڑ کے چھوڑا گیا ہے، اچھا، ایک تنبیہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ریاست ادارے جو ہیں پھر وہ زیادہ طاقت سے نپٹیں گے. یعنی اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر ادھر بھی ایک جو صورتحال ہے. تو میرا خیال ہے یہ وربل قسم کی ایک جنگ تھی جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ان کو پیغام دیا، تھوڑا سا انہیں پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا، اور جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ ہل گئی ایک دفعہ پکڑنے اور چھوڑنے کے اندر، اور پھر وہ پریس کانفرنس میں آ گئے، انہوں نے خیر اپنی ڈیمانڈس کی. تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو گرفتاری ہوئی وہ صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے تھی؟ اتنا ہی تھا کہ حکومت نے اپنا ایک پریشر بلڈ کرنا تھا، وہ کر دیا. پریشر بلڈ اپ کر کے بتایا کہ بھائی ہم آپ کو پکڑ بھی سکتے ہیں. اچھا، بغیر کسی وجہ کے؟ نہیں، بغیر کیا، مقدمات آپ درج کر کے پکڑ لیں گے. ملاقات کے لیے کوئی جاتا ہے تو آپ اس کو اس کے بھی اندر ڈالیں گے؟ یہ چھوڑ دیا نا انہوں نے. اب ان کا ہے کہ ہمیں پکڑ لیا انہوں نے، کوئی ان کو ایف آئی آر کاٹ کے کوئی جیلوں میں تو نہیں نہ بھیجا. یہ حکومت کی سوری ٹو انٹرپٹ، یہ حکومت کی مرضی کے اوپر ابھی ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ جس کا دل کرے گا وہ اس کو گرفتار کر لیں گے، ان کو لگے گا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کریں گے، 9 مئی والی صورتحال پیدا کریں گے تو وہ کریں گے. ریاست کرتی ہے وہ بھی کریں گے، اور انہوں نے وہ کر کے ان کو ابھی دکھایا کہ ٹھیک ہے آپ اگر لانگ مارچ کرتے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر اس طرح کے سین بھی چل سکتے ہیں. یہ ان کو تنبیہ کی گئی ہے. اور اب دیکھیں اب اس میں دلیری کیا ہے. اب پی ٹی آئی کے لوگوں کی تو میرا خیال ہے دلیری تو تب ہے نا کہ جب اس تنبیہ کے بعد بھی ان کا وہ جو عزم ہے وہ بالکل اسٹیڈ فاسٹ ہو رہے ہیں، وہ عزم میں بالکل ان کا متزلزل نہ ہو، اور وہ آئیں پھر جیسے رانا ثناء صاحب نے کہا جیسے کہ ٹھیک ہے پھر ریاست کے ادارے جو ہیں وہ پھر اچھے طریقے سے نپٹیں گے اور پہلے سے زیادہ نپٹیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ بھی آئیں. اب یہ نہیں ہے کہ آج کی پریس کانفرنس کے بعد وہ جو ہے کہ یہ تھوڑی جو تنبیہ ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے بالکل ہل جل جائیں اور ختم ہو جائے ساری کہانی. لیکن ایک اور بات بھی انہوں نے کہا کہ جو بات سامنے آئی، اور بات میرا خیال ہے ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی کہ اگر گنڈا پور صاحب چاہتے ہیں کہ واقعی کوئی ایسی موو چلانی ہے کہ انہوں نے کفن باندھ لینے اور واپس نہیں جانا تو چھوڑیں، گورنمنٹ آئیں پھر ایک دفعہ سڑکوں پر اور واقعی پھر ریاست کو بتائیں، چھوڑیں نا، کفن باندھ کے آ جائیں ذرا اور پھر آ کے مقابلہ کریں ذرا تو پتہ چل جائے گا. صحیح. یہ بھی کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، چونکہ جلسے کا مارچ کی ایک اناؤنسمنٹ تو ہو گئی ہے لیکن اس میں ڈیٹ کی جو کنفرمیشن ہے وہ نہیں دی گئی. آج انہوں نے کہہ دیا کہ بہت جلد جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی ہی اس کی اناؤنسمنٹ کرے گی. دیکھیں نومبر کے اندر انہوں نے بات کی اور نومبر میرا خیال ہے اب آدھا رہ گیا ہے، تو اس میں انہوں نے اب یہ نہیں کہا کہ لانگ مارچ جو ہے یہ نومبر میں ہوگا. اچھا، اب اس میں انہوں نے ڈیٹ دینے کی بات کی ہے. صحیح، یعنی وہ ڈیٹ جو ہے وہ اگلے 2-3 ماہ کے بعد بھی کوئی ڈیٹ دے سکتے ہیں، فوری بھی کوئی ڈیٹ دے سکتے ہیں، کوئی آپ سمجھیں کہ اگلے سال جنوری میں بھی کوئی ڈیٹ دے سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی نروز جو ہے ایک دوسرے کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. صحیح، یعنی وہ نومبر دسمبر والی جو بات تھی وہ نہیں تھی بانی پی ٹی آئی کے والے. نہیں، وہ لانگ مارچ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، کیونکہ یہاں پر ایک بہت زیادہ آپ سمجھے نا ایک خوش گمانی تھی کہ نومبر میں اگر پی ٹی آئی کے حلقوں سے بات کریں تو ان کو اتنا یقین تھا کہ نومبر میں عمران خان صاحب باہر ہوں گے.
تو وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید نومبر کے اینڈ بائی دا اینڈ آف نومبر جو ہے وہ باہر نکلیں گے، اور پھر ان کو تو اتنی خوش گمانی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ پرائم منسٹر ملک کے بن جائیں گے اور یہ سارے بھاگ جائیں گے، اور یہ ہم تو کافی ماہ سے سن رہے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ احسن زاد صاحب آپ کا۔ ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ، فی الوقت مجھے دیں اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم، اللہ نگہبان۔